अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे? एक और बहस शुरू हो गई है। गो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर बड़े वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है कि इस हवाले से कोई शक्कू को शुबहात ना फैलाई जाए। लेकिन मसला क्या है? मसला यह कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई मजीद इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? उसकी जो भी वजह बने, क्या वजूहात की बुनियाद पर इन इलेक्शंस को मजीद आगे ले जाया जाएगा? इस पर जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक बयानिए की तलाश में। जो टैग्स उन पर लग गए हैं, लाडले का टैग हो, बयानिए से पीछे हटने का टैग हो। आपको याद होगा वोट को इज्जत दो का बयानिया इन्होंने बनाया था कि हम वोट को इज्जत देंगे और एहतसाब करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि उस बयानिए से जब मुस्लिम लीग नून पीछे हटी है तो कुछ ज्यादा अच्छी तरह इसको रिसीव नहीं किया गया। और ये परेशानी है मुस्लिम लीग नून में कि इस टैग को, इस जो ये परसेप्शन है, इसको किसी तरह बदला जाए। क्या मुस्लिम लीग नून वाकई अब एक नए बयानिए की तलाश में है? रोज एक नई गुफ्तगू दोबारा से शुरू की जाती है, अगर हमें ना हटाया जाता और गलत हटाया गया वगैरह वगैरह, बात वही करते हैं, कहते हैं लेकिन हमने उसके बारे में कुछ करना नहीं है। और कौमी हुकूमत की बड़ी बातें हो रही हैं। क्या दोबारा एक पीडीएम तर्ज की हुकूमत बनने जा रही है? क्या दोबारा ये तमाम जमातें गो के आपस में बयानबाजी करेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी इलेक्शन के बाद और एक हुकूमत ऐसी बनेगी जिसका तस्करा बार बार सारे कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब ने कहा, मियां साहब यही चाहते हैं कि सारे मिलकर हुकूमत करें। जरदारी साहब ने भी कहा कि 172 तो नहीं मिलता, तो फिर ऐसे वाकयात और हालात और बयानबाजी ना करें कि दोबारा बैठना मुश्किल हो जाए। राजा रियाज साहब का भी इस तरह का बयान मैंने सुना। सो बार बार इस तरह की बात की जा रही है। किस हद तक ये दुरुस्त है और किस हद तक ये मुमकिन है कि आने वाली हुकूमत दोबारा एक कौमी हुकूमत होगी? फैसल बड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत आपका। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं डीएसएनजी पर। दुरानी साहब आपका भी शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें फैसल करीम कुल्ली साहब भी ज्वाइन करेंगे। बड़ा साहब आपसे आगाज करता हूं। इंतखाबात वक्त पर हो रहे? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। क्या किया कि फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई? मुझे तो लगता है कैंसिल होना शुरू हो गई। पहले तो वक्त पर ही चलती थी। पाकिस्तान के इंतखाबात का दारोमदार इस बात पर है कि पीआईए की फ्लाइट टाइम पर आती है या जाती है? बिल्कुल जी। पीआईए, आप चाहे इंतखाबात की बात हो, चाहे अदालती निजाम की बात हो, चाहे डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात हो, हर चीज को आपका पैमाना पीआईए की फ्लाइट से आपको जोड़ना होगा, वरना तो आप चल नहीं सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर हिस्ट्री को आप लेके चलेंगे तो पीआईए की फ्लाइट तो आपके साथ साथ चलेगी। वो और बात है कि जितने भी वजीर आए, पहले गए और अभी हैं, उससे पहले थे, उससे पहले तो कोड़े मारने चाहिए जो हरकत उन्होंने पीआईए के साथ की है। लेकिन आपकी सियासत का बैरोमीटर पीआईए है। दैट्स माय आंसर। इंतखाबात पे हो रहे कि नहीं? पीआईए की फ्लाइट टाइम पे नहीं चल रही। सो आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहे वक्त पे? क्योंकि वो टाइम पे आप ही कॉन्टेशन है, आप उसको वक्त पे ना माने, आप 1 घंटा लेट मांग लें, आप 15 दिन। वैसे तो अगर मुझसे आप पूछेंगे खुल के, मैं अपनी जाती राय दूं तो मैं जाती राय में आप कहूंगा कि जितना आप थोड़ा बहुत जो पीस आया पाकिस्तान में, इस निजाम को चलने दें। और वैसे भी निजाम हैगा इस मुल्क के अंदर 6 महीने साल और कह रहे हैं निजाम, कहते हैं निजाम चलने दें, फिर कहते हैं निजाम है कहां? नहीं ना, जब है निजाम तो नहीं है तो जिस जो निजाम है ही नहीं उसको चलने कैसे दें? देखिए मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं। आपके पास जो मैं सब चीज छोड़ दें, सूट करता है नहीं करता, पिटिशनें लगेंगी, फरमाइशी पिटिशनें लगेंगी, बहुत कुछ होगा भी आने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सिक्योरिटी थ्रेट, जो मैं कई हफ्तों से, महीनों से बोल रहा हूं, जिसको कोई फोकस नहीं कर रहा। हमने परसों, कल, आज भी उसकी प्रेस रिलीज आई है एचपीआर की। कुछ हमले हो रहे हैं। हमारा अदालती निजाम ढांचा जो है उसके अंदर आप देखें कि हो क्या रहा है। अगर रेफ्यूजी आ रहे हैं तो आप निकाल नहीं सकते। ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम खड़े हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन 65 साल से मुल्क के अंदर हो रही है। बॉर्डर पे जाने जा रही हैं। कभी आप उसको कहते हैं 9 मई के वाक़े को रिवर्स करने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं अदालती फौजी अदालतें नहीं होंगी, कभी आप कहते हैं कि जासूसी इस मुल्क के अंदर अलाउ कर दें, आप शिकें उड़ा देते हैं, कभी आप स्टे ऑर्डर दे देते हैं, कभी आप सादे कमीन बनाते हैं, कभी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, कोई क्वालिफाई कर देते हैं, किसी को जेल में भेज दें, किसी को बुला लेते हैं, किसी को बेल दे देते हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप ये मियां साहब की जो नाअहली है वो खत्म होते हुए भी देख लेंगे। तो जब सब कुछ ही एक ढांचे के तहत हो रहा है, ढांचा ही है, और ये एक वाकई में लाश शुदा निजाम है, तो फिर लाश जितनी बदबूदार आप पार्टियों को लेके आ रहे हैं आगे, और जिन्होंने जीतना है और जिसकी डायरेक्शन अदालती निजाम ने आपको, और कौन लाडला है और कौन सिलेक्टेड है इस बार। पिछली बार अदालतों ने किसी और को सिलेक्टेड और लाडला बनाया था, इस बार कुछ और को बनाने जा रहे हैं। तो उस ढांचे के तहत आपको पता होना चाहिए। तो उस हालत है, इतनी मुश्किलात है, इतनी तकलीफें हैं
تو جو ڈھانچہ یہ سارا کچھ کرتا آیا وہی ڈھانچہ آگے چلتے رہنا چاہیے. دیکھیے اب تو آپ کو عدالتی ڈائریکشن آئین قانون بات کریں جی. آئین قانون کی بات کریں تو آئین شکنی جو ابھی پچھلے دنوں ہوئی ہے, جو الیکشن ملتوی ہوئے ہیں, ان میں آئین میں کیا ہو گیا, جن ججوں نے پھانسی دی تھی بھٹو کو اس آئین کی وائلیشن کر کس جج کو کیا آپ یہ نہیں لگتا کہ آج ہم اس جگہ پہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے آئین کے ساتھ مشرف صاحب کو تو آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کہا ان کی لاش ٹانگ دی جائے, انہوں نے آئین شکنی کی ہے. تو جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھائی ان کو پھانسی چڑھے گی. تو آئین اس ملک کے اندر ہے کہ آئین کی آڑ میں سب کھیلتے ہیں. آئین کی آڑ میں جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کی آڑ میں ہو رہا ہے نا. آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ فوجی جو ہے وہ قربانیاں دے گا, اپنی جانیں دے گا. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بھی لکھا ہے, میرے لیے بھی لکھا ہے, عدالتی نظام کے لیے لکھا ہے, پولیس کے لیے لکھا ہے. شاہد دیں اگر میں آرمی چیف ہوں اور جس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اگر میں آرمی چیف ہوں تو میں بارڈر سب کو وڈرا کر لوں, مزہ پتہ چل جائے گا ان سب کو. آئین کی آڑ میں تو سارا کھیل ہو رہا ہے اور آئین کی سپریمیسی کرانی ہے. پارلیمنٹ یہ بارڈر پر, میں معافی چاہتا ہوں, ویسے جو بارڈر پہ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں اور جو ہماری فوج ہے یہ بھی ایک آئین اور قانون کے تحت. ایک منٹ میں کریکٹ کر دوں آپ کو, کیونکہ اب میں تھوڑا سا سبجیکٹ کے اندر پڑھنا بھی شروع ہو گیا ہوں. آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک فوجی اپنی جان دے گا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اور آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے فیصلوں کے تحت جب چاہے کالے کو. لیکن سر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام چلے گا کیسے. نہیں چل سکتا. اور اگر یہ نظام آپ نے چاہے تو اس نظام کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا نا. دیکھیں آپ کے گھر کا نظام ایک طریقے سے چلتا نا, کون سا فیصلہ آپ کریں گے کیا ہوگا. سو آئین وہ طریقہ ہے جس طریقے سے اس ملک کا نظام چلتا ہے. آئین ہے کہاں, وہ کہتا ہے الیکشن کرائیں. آئین کہاں ہے آپ دیکھ لیں گے آپ. چلو کنڈی صاحب جب تک دورانی صاحب کا کیمرہ ہم فکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بنا آئین کوئی نہیں ہے. اگر نظام اب پی آئی اے کے الیکشن, پی آئی اے کی فلائٹ اگر ٹائم پہ نہیں آتی, انہوں نے کہا الیکشن نظام ان کے خیال میں چلتے رہنا چاہیے اسی طرح. بھائی کیئر ٹیکر ہے, بے چینی کم ہے, ڈالر نیچے آ گیا ہے, چیف نے بڑی محنت کی ہے, اسمگلنگ نیچے آ گئی ہے, کافی کچھ کنٹرول میں لوگوں کا مطلب اس کا مطلب یہ کنٹرولبل ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ میں بھی ہو جائے گا نا. ان سب کو اپنی جیبیں بھر رہی ہے نا. 35 سال سے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. یہ بندر بانڈ جو بھی ہوگی اس کے اندر واقعی بھی پی ڈی ایم کی حکومت واپس آپ کو ریفریز ہوتے ہوئے سرفیز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کنڈی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کریں سب کچھ ہو جائے گا. جب فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا نا تو پھر یہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں بندر بانڈے چاہیے. کر دیتے عوام کو فیصلہ, کیوں نہیں کرنے دیتے. پی آئی اے کی جو نے بات کی, پی آئی اے تو دیکھیں پری پلان طریقے سے پی آئی اے کو کبھی کہتا ہے تیل نہیں, کبھی کیا, کیونکہ ان کو ریوڑیاں بانٹنی ہے نا, آپس میں بیچنا ہے, پھر ریوڑیاں بانٹنی ہے کہ یہ تمہارا, یہ میرا, یہ تمہارا. پتہ چل جائے گا اگر یہ کل پی آئی اے بھی آپ کو پتہ چلے کون کون خرید رہا ہے, کون کون سے شیئر, کیا کیا چیز کون خرید رہا ہے اور وہ کس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو چیزیں تو یہی چل رہی ہیں. تو پاکستان تو ایسے ہی چلتا. پاکستان اگر ایسے چلتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اسی لیے اس ملک کا. نہیں خرابیاں تو یہی ہے نا ہمارے نظام. دیکھیں کب تک چلے گا یہ چیز, یہی خرابی ہے نا. آپ اگر آپ پاکستان کو پی آئی اے بنانا چاہتے ہیں پھر تو اور بات ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں, اگر پی آئی اے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں. اگر اچھی ایئر لائن بنانا چاہتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں. اگر پی آئی اے بنانا چاہتے ہیں پھر ایک اور لاڈلے کو لیں اور ایک سلیکشن ایک اور کر دیں. پھر الیکشن کیوں کر دیں. 60,000 روپے خرچ ہوتا ہے, عوام کو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو آپ پھر سلیکشن پلس سلیکشن از اکول ٹو نوٹیفکیشن کر دیں. آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے رات کو جی فلاں 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 فلاں, چلو جی کم چلا جائے. سمپل نوٹیفکیشن سے بنانے وزیر اعظم کیوں اتنی ایکسرسائز کرتے. لیکن ان کو پرابلم یہ ہوگی ساری بحث ہے کہ یار سیٹیں ہماری کتنی ہوں گی, اس کے لیے الیکشن کرا لو. وزیر اعظم تو ہم ہی نے بننا. آرڈیننس جاری کر دیں. ہاں لیکن سیٹیں کتنی, ان کی ماضی کی جماعت کا صدر بیٹھا اور پارلیمنٹ نہ ہو پھر بے شک آرڈیننس کر دیں. بھائی یہ ہو گیا بس. وہ پارلیمنٹ بھی ہے نا, کوئی نمبر بھی تو پورے کرنے ہیں. آپ نے ایسے ہی کرنا ہے, آپ نے تماشی بنانا ہے, آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کو مطلب ہے کہ ایک پاکستان میں صرف لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کا ایک انگوٹھا اس نے اسٹیمپ کرنا ہے اس کہیں پہ, باقی اختیار تو نہیں ہے نا. تو وہ بھی آپ ان سے اختیار چھیننا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں. سر میری بات سنیں, اس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہے, کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کا فیصلہ 3 الیکشن کے بعد آتا ہے. اور جس کنڈی صاحب جس بات کر رہے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن 65 سال کی ہسٹری میں نہ ہوئے ہیں, نہ ہوں گے, نہ آگے کبھی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظام جو ہے وہ سیلف اورینٹڈ ہے, سیلف انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے. ہر چیز, عدالتی نظام سیلف انٹرسٹ بیسڈ ہے, آپ کا جمہوری نظام سیلف انٹرسٹ بیسڈ ہے. ان سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے پاس صوبہ سندھ ہے, اس میں ان کی 99 سیٹیں 98 سیٹیں, ان کو آپ بہت تیر ماریں گے 90 کر دیں گے, سندھ ان کے پاس ہی رہے گا. فیڈریشن میں یہ سب آئی پی پی کھٹا کھوٹا نواز شریف صاحب. ابھی دیکھیں
یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری بحث یہ ہونی چاہیے کہ نواز شریف صاحب پہلے کس جرم میں نااہل ہوئے، وہ بھی عدالتوں نے کیا، اور اب اہل ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی عدالتیں کرے گی. اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ڈائریکشن بیوروکریسی کی، بیوروکریٹک نظام کی آپ کو بتا رہی ہے، اور انتظامی ڈھانچہ جو عدالتی ہے وہ بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہے، تشریح میں دی جا رہی ہے کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو، کون ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کون ہونے والے ہیں، اور پاکستان کی تباہی آگے کس کس طریقے سے ہوگی. درانی صاحب، میں نے آپ کا بھی ایک بیان دیکھا، آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت ایک پارٹی جو ہے وہ تو حکمران بن کے گھوم رہی ہے. مسلم لیگ نون کی آپ نے بات کی تھی. یہ سارے جو بات کر رہے ہیں کہ جناب فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کبھی ماضی میں ہوئے نہ کبھی آگے ہوں گے، کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا آنے والے الیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب، الیکشن فیئر اور فری ہونا نہ ہونا تو واقعی ایک سوالیہ نشان ہے. ماضی کے انتخابات میں بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الیکشنز کے علاوہ راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے. آپ کس طریقے سے کس قسم کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا بھی کوئی راستہ، میرا تو خیال ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. فیئر اینڈ فری الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس دفعہ کے لیے میں ایک اور پروویزو لگا دیتا ہوں کہ اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب جو اس کے لیے جو میں نے اس وقت تجویز دی ہے وہ بھی اسی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی تجویز ہے جو کہ اتنے سال سے ہم چل رہے ہیں. اگر اس دفعہ ہم ایک ایسا تجربہ کر لیں کہ جس میں ہم سب مل کے قومی مفاد کو اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد سے آگے کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے، جو کہ ماضی میں پاکستان میں کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن برٹن میں ہو چکا ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہو چکا ہے، آئرلینڈ میں ہو رہا ہے اس وقت بھی، کہ تمام پولیٹیکل پارٹی یعنی سارے رل کے حکومت کریے نا جی. کے پارلیمنٹ نہیں، حکومت صرف نہیں کریں. حکومت کرنے کے لیے تو پی ڈی ایم کی بھی حکومت بن گئی تھی، لیکن وہ ریزلٹس نہیں دے سکی جس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اور جس کی مہذب جمہوریتوں نے جس کا راستہ بنایا ہے. وہ حکومت یہ ہے کہ ایک قومی ایجنڈے کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم الیکشن کے بعد سب مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں سب سے بڑی پارٹی اپنا وزیر اعظم سجیسٹ کرے گی اور وہ اس کو پارلیمنٹ الیکٹ کرے گی، اور ساتھ ہی 30 سے سر، لیکن اس کی بنیاد تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوگا نا. آپ ایک شفاف الیکشن کرائیں گے اور کوئی راستہ دیکھیں، اور آپ کہیں گے جناب آپ فیصلہ کر لیں فری الیکشن جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس میں سب یہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرح چلنا ہے. یہ تو اب آوازیں بہت ساری آنی شروع ہو گئی ہیں. زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا نیشنل گورنمنٹ کا، یہی بات اور لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشنز ہوتی ہیں، اپوزیشن صرف اس لیے ہوتی ہے درانی صاحب تاکہ گورنمنٹ پہ چیک رکھ سکے. اگر ساروں نے مل کے حکومت میں ہی بیٹھ جانا ہے تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ اس ایک حکومت بنائیں، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، اس طرح یہ گورنمنٹ بنا لیں، وہ حکومت ملک چلا لے اس طرح. دیکھیں، میں اس کے لیے ایک آپ کو ہسٹری میں سے اٹھتی ہوئی تاریخ بتاؤں کہ جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. آپ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی کھینچا تانی کے بیچ میں سے عوام کو کچھ نہیں دے سکیں گے. اس وقت آپ اگر ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کا ایجنڈا معیشت ہوگا، جس کا ایجنڈا مستقبل کا سیاسی استحکام ہوگا، جس کا ایجنڈا لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام ہوگا، جو کہ 76 سال میں ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں بھی آ گیا، لیکن ابھی تک پورے ملک میں اس کو آپ لاگو نہیں کر سکے. اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کام پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ اب کر دیں سارے بیٹھ کے. نہیں، یہ کبھی تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جی، آپ نے تاریخ میں ہر وہ کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے عوام کو کچھ نہیں ملا. سر ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کیا ہے، ابھی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. اب بار بار کر رہے ہیں. ہاں، اب آپ ایک دفعہ ایسا کام کر دیں جس کی وجہ سے جس کی پرائرٹی، جس کی ترجیح، جس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہو، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام مل کے جو ہے اس چیز کو گارڈ کریں کہ ایک 5 سال کی حکومت ایسی آ جائے جو ترجیحاً ایک قومی ایجنڈے کے اوپر باہمی طور پر متفق ہو کر چلے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ایک
بڑے لیڈر نے یہ بات کہی ہے, کل سب بڑے لیڈر یہی بات کہیں گے, کیونکہ عوام کا دباؤ اور پورے ماحول کا دباؤ اور ملک کے حالات کا دباؤ انشاءاللہ اتنا بڑھے گا. ٹھیک ہے سر, دباؤ نہیں بڑھے گا. حکومت ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ حکومتیں بنتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نیشنل, آپ اگلے اسٹیپ پہ چلے گئے, نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بنو. پہلا اسٹیپ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اس پہ کسی کا زور نہیں ہے. دیکھیں, نہ زور دے رہے ہیں تو نہ عوام کا دباؤ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا حق جو پہلے ہے. ایک سوال پوچھوں, الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ سوال میں پوچھ چکا ہوں. کوئی ایک بحث شروع ہوگی الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے کہ ہم کب تک ہم الیکشن ملتوی کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی فرمائشی پروگرام ہے یا کوئی؟ نہ میں کہا کب تک ملتوی کر سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. آپ ایک آئین ہے, ایک قانون ہے اس ملک میں آپ کو بتا, اس طرح کی فرمائشیں میرے پر نہیں آتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کب تک آئین کو وائلیٹ کرتے رہیں گے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میری فائز اس حساب سے کوئی ملاقات نہیں, لیکن میں نے ایک دفعہ میں نے ان کو ملاقات نہیں بلکہ میں نے دیکھا جب وہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی آئین کی, اور یہ میں نے اسپیچ سنی جس میں آئین کی کتاب پکڑ کے اس نے کہا کہ اگر یہ ملک اس پہ چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائزہ کے ہوتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ الیکشن کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, درانی صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی, یا یہ ان کا اپنی خواہش ہے یا کوئی فرمائشی پروگرام ہے. He doesn't take you seriously. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا, وہ مجھے نہیں پتا کہ درانی صاحب مطلب مجھے بھی پتا نہیں, I don't know why we want to do something like this. اچھا, دوسری بات ہے کہ عوام تو سب سے پہلے کہتی ہے کہ آپ ٹائم پہ الیکشن کریں اور ہمیں حق دیں کہ ہم جس جماعت کو بھی جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں اسی کے لیے گنا جائے. وہ اپنی پالیسیاں دیں گے منشور کے تحت, وہ آ کے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر دیں. دیکھیں, دس از ہاؤ ڈیموکریسی. پرابلم یہ ہے نا کہ آپ ان کو دیں, اگر وہ اینڈ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈونٹ ورک, یو لک ایٹ آور سسٹم. اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی, یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا اینی بڑی وہ دیتی نہیں تھی, عوام کو آپ اس دے دیں. دوسری بات ہے جو کنسنسس گورنمنٹ ہے وہ ابھی جو ہمیں فیلڈ میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میجورٹی لے سکتی ہے, تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کنسنسس گورنمنٹ جو ہے آپ ایک اتحادی حکومت فیوچر میں بننے جا سکتی ہے. وہ جو 125 سیٹیں پنجاب والے بیانات دے رہے ہیں, وہ تو پنجاب میں پہلے ان کو نکالیں تو صحیح نہ پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں اکیلے دوڑے تبھی دوسرے نمبر پہ آئیں گے. اکیلے دوڑے تو شاید دوسرے پہ مجھے تیسرے پہ نہیں. میں دیکھیں پرابلم, دیکھیں اگر وہ دو طرح اکثریت یا جو باتیں بھی کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے کہ نکلے تو صحیح نا عوام میں, وہ شیڈول کے انتظار کر رہے ہیں. اور ان کو اگر ان کو یہ یقین ہے کہ ہم جیت رہے ہیں الیکشن تو پھر ڈیمانڈ کیوں نہیں کر الیکشن کا؟ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوتی کیا ہے؟ نیشنل گورنمنٹ دیکھیں, اس 2008 میں ہم نے حکومت بنائی. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن میں کوئی نہیں ہوگا. ہاں, وہ اس وقت اپوزیشن آپ کو سپورٹ کری جب اپوزیشن تمام جماعتوں کو یقین ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, عوام نے ہمیں ووٹ نہیں کیا, ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. لیکن یہ پوزیشن آپ کی بدل تو نہیں جائے گی الیکشن کے بعد؟ کیا چیز؟ تو حکومت میرے پی ڈی ایم منگر تھی کہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے, اب چلو نہیں اگر دیکھیں الیکشن فیئر ہوئے, دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کی حکومت گزری ہے نا, کچھ 16 مہینے ہماری بھی تھی, اور یہ 10 سال کے ایجنڈا لے گئے کہ 10 سال تو میں کچھ نہیں کہا جائے گا, اور ان کو سپورٹ بھی کیا جائے گا. ٹی وی پہ آتا تھا بھائی ان کو تو 6 مہینے 9 مہینے تو صبر کرو نا, ٹی وی پہ ان کی مطلب ہے کہ بیشنگ نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, ان کو چلنے تو دو. آپ نے چلا کہ نہیں جب چل سکی آپ کیسے کہہ رہے؟ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے, لوگ تو واچ کر رہے ہیں نا, 5 سال کا ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. دیکھیں آپ اب یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہمیشہ ریگڈ الیکشن کریں اور سلیکشن کریں اور لاڈلے لے کے آئیں. کبھی تو اس ملک کے اوپر بھی رحم کر لیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن. کون لاڈلا ہے جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی جیتے گا نہیں, اگر نہیں جیتے گا سمجھ لاڈلا. دیکھیں ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا ہے, اور وہ یہ ابھی دوبارہ گھسیٹنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم ایسے گھسیٹیں تاکہ ایک طرف ہم ہو جائیں اور دوسری طرف یہ پارٹیاں شروع ہو جائیں اداروں کے خلاف بولنا. تو یہ ان کا ایک منشور ہے یا ایک ایجنڈا ہے یا ایک پلان ہے کرنے کا. تو بازی آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل کا کیا رہا ہے, ہمیشہ انہوں نے اداروں کو گھسیٹا. کوئی اکثریت نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وہ آپ اکیلے بھی دوڑیں تو دوسرے نمبر پہ آئے. تو پرابلم یہ ہے کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. وہ ہم لکھتے تھے نا کلاس میں, وہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ 125 سیٹیں پنجاب سے ہم لیں گے, 140 ٹوٹل ہیں, اور لگ بھی نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ کون مقابلہ کرے گا. پیپلز پارٹی میں بھی چند سیٹوں کے اوپر دے ہیو گڈش کینڈیڈیٹس, وننگ کینڈیڈیٹ آئی ڈونٹ نو, ساؤتھ پنجاب میں بھی. استحکام پاکستان, آپ کو لگتا ہے کہ کسی سیٹ کے اوپر ان کا کوئی, مجھے ایک بندہ بتائیں سوائے چلو جہانگیر صاحب اگر لودھرا سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو ہی جائے, مجھے بندہ بتائیں جو جیت سکتا ہے ان کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اے پی پی کا رول ہے, ان کو لوگ دل میں بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کریں گے. فیصل واڑ ان کو پسند کر رہے ہیں, مطلب کچھ ہے. میں کنڈی جو ہے نا میرا دوست ہے, بٹ کنڈی اب جو ہے نا وہ باتیں سیاستدان والی کرنا شروع ہو. پہلے کنڈی بڑا ہارڈ ہٹر ہوتا تھا, اب بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں. بیشنگ تو آپ بھی نہیں کر پا رہے نون لیگ کی. آپ ساتھ جہاز میں بیٹھتے تھے, ٹکا بوٹی ساتھ کھاتے تھے,
فورن منسٹر آپ کا تھا, آج آپ لوگ ہمنے والا ہو کر گالیاں دینے ضرور ہوگی دوسرے کے اوپر. پیپلز پارٹی نے شروع کیا. اچھا اس کے بعد کیا, اس کا کوئی افیکٹ نہیں آیا, تو انہوں نے بیانیہ کیا دیا کہ زرداری صاحب سامنے آ گئے, انہوں نے انٹرویو پھوڑ ڈالا. وہ انٹرویو اس سے پہلے خاموش بیٹھے تھے, اب بلال صاحب پیچھے چلے گئے. اب زرداری صاحب نے ٹیک آن کر لیا, چارج لے لیا, انہوں نے کہا میں دوں گا ٹکٹ, وہ دیکھو فلانا دوں گا, وہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, ایموشنل ہے, جو بھی ہے. اب سر آپ سننے نا تجربہ کار ہے, انٹرینڈ ہے. ٹھیک چلے, میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے یہ بیان دے دیا, نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے, مینگل صاحب مسنگ پرسن کی کہانی لے کے آگے, ایم کیو ایم مہاجروں کی پرانی سیٹی لے کے بجا رہی ہے. کسی کا ووٹ لینے کے سب کے پاس ایک ہی ہے, ہم دکھی ہیں, ہمارا ظلم ہوا, ہمارے سامنے یہ کیا تھا, ہم نے چاند لے کے آئے تھے, میرے والد یہ تھے. بھائی آپ کے والد کیا تھے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کیا ہے, آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو. میرا باپ 55 سال سے, میں مثالیں بار بار دیتا ہوں, 55 سال سے وہ گاڑی چلا رہے ہیں. آج وہ کیا فراری چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلاتے. ایک شیلف ڈرائیو ہے, شرم کرو یار. 10 دفعہ آپ نے ملک کو بڑا غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ بات کرتے ہیں نیشنل کنسیشن گورنمنٹ کی, تو ہم تو کہہ رہے کوئی بننے جا رہی ہے. اور اس ساری پیرامیٹرز اور بیرومیٹر کی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم ارریلیونٹ ڈسکشن کر رہے ہیں. نہ ہم سیاستدان انوالوڈ ہیں, نہ ایکس انوالوڈ ہے, نہ وائی انوالوڈ ہے, نہ زیڈ. اس پہ ایک دو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو فری فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, نہ کبھی ہوئے تھے, نہ ہوں گے, نہ آگے. میری والی بات کرنے سلیکشن وہ نوٹیفیکیشن والی نوٹیفائی کر دیں. میں تو بھائی پہلے آرڈیننس مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو کہا تھا یہ کیئر ٹیکر کا ڈرامہ کیوں کرے بھائی. شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر انہیں کو کیئر ٹیکر کی پلیٹ لگا دیں, اس کے اوپر ان کو چلاتے رہے. اس ملک سے چلا بھائی, جب تک آپ کے ملک کا جو ٹھیکیدار ہے, جو ملک کی سمت ٹھیک کر سکتے ہیں, وہ ہے آپ کا عدالتی ڈھانچہ. آپ کرکٹ میں تو سینچری نہیں بنا سکتے, لیکن آپ عدالتی ڈھانچے کے اندر 140 پر آئے, اور جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں اور جتنے مہینے گزر رہے ہیں, ہم ڈبل سینچری بھی کراس کر جائیں گے. آپ کا عدالتی نظام ان پلیس نہیں ہے. پلیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا کوئی نظام ان پلیس نہیں ہے, بٹ یہ انہی کا جاب ہے جن کو آپ الیکشن کر کے لڑا کے اسمبلیوں میں لاتے ہیں. کون لڑتا ہے کہ وہ نظام ٹھیک کرے. جب وین یو ہیو فیئر الیکشن, دس از دیکھیں وہی آ کے کرے گا نا. کہاں سے فیئر ہوں گے بھائی؟ جس کی لاٹھی اس کی بہن ہے, جس کا ڈی سی, اے سی, پولیس, آر او, ڈبے بھرنے والے, ایکسپرٹ. ایم کیو بھول گئے 1.5 لاکھ ووٹ لیتی تھی, آج 1,500 ووٹ نہیں لے پا رہی ہے. یہ کیسے ہوتا تھا؟ گلوں کا فٹ بال بناتے تھے, قتل کرتے تھے, گولی چلاتے تھے, مارتے تھے, ڈرتے. آپ کا پرابلم ہے, آپ سمجھیں اس ملک کے اندر. ابھی میں آپ کو آج آپ کے شو کا ریکارڈ کیسا بنا رہا ہوں. آپ اگلے 15 دن میں دیکھیں گے جو لوگ ڈالر کو سونا سمجھ کے جمع کر کے پھر بیٹھ گئے, ان کو اتنی مار پڑنے والی ہے, اس ڈالر پہ نقصان ہونے والا ہے ان کو. ٹھیک ہے, ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ کہیں جی اس کے لیے ڈنڈا چلے گا, سوٹی چلے گی. گورننس, مانیٹرنگ سسٹم. آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا پیسے کمانے کا, آپ چیزیں ٹھیک کر لیں گے. آپ کا پیسہ آپ مجھے بتائیں نا کاشف صاحب, یو نو مور دین آئی نو. آپ مجھے اپنا انالیسس کیوں نہیں دے رہے؟ آپ مسکراتے ہیں, ہم پہ ڈالتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو عدالتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا نظام آپ کو دے رہی ہے؟ مجھے یہ نظام بہت کچھ بتاتا ہے ہمیشہ سے. نہیں, آپ بول نہیں سکتے, مجھے پتا کہ مجبوری ہے. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں نا. میری کوئی مجبوری نہیں ہے, حالات کی مجبوری, حالات کی ہوتی ہے, ہماری مجبوری نہیں ہوتی. کیسے ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک بات کا جواب دیں. اگر میاں صاحب کو اکیلے بگانا ہے کسی نے, کیا کروں اس کے؟ مجھے سر ایک بات کا جواب دیں. کب تک چلائیں گے ہم؟ مجھے ایک بات بتائیں, روز دھماکے ہو رہے ہیں, کسی کو اندازہ ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے, آپ ہیومن گراؤنڈز کے اوپر ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. روز قانون کے اندر پٹیشن اپنی مرضی سے لگواتے ہیں, اپنی مرضی سے ہٹواتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹیک اپ کرتے ہیں. ایران نے ویزا پاسپورٹ ہولڈرز کو نکال دیا ہے, کسی نے چون کی ہے. آپ کی نیبرنگ کنٹری انڈیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے خلاف فیصلے کر دیے ہوں جس کا خیر مقدم قلم تنظیمیں کر رہی ہوں؟ ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے, یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارا عدالتی ڈھانچہ کب ٹھیک ہوگا, کیسے ٹھیک ہوگا, کس نے کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی غریب آدمی ایک لائر افورڈ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں. یہ بات, یہ نظام کی خرابیاں تو ہیں ہی اس وقت. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بات دیکھتے ہیں کہ پھر اب یہ نظام کی خرابیوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, کہ ہم خرابی کیا نظام کو ٹھیک کرنے کی میں مدد کر سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ اب بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملے گا. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے, اور جو زرداری صاحب کا انٹرویو دیٹ ہیز آلسو کریٹڈ اے لاٹ آف ریپلز. لیکن درانی صاحب, سو ایک بات ہے کہ پی ڈی ایم 2.0 ایک اور حکومت بنے گی آپ کے خیال میں پوسٹ الیکشن؟ میرا اس میں جو خیال ہے سر, میں نے بتایا, ویسے تو میں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہی بات کرتا ہوں, اس لیے میں بہت ہمبل طریقے پہ ہی اپنے آپ کو ایکسپریس کروں گا. آئی ایم ناٹ assertive about any of my opinion. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت
PDM2 टाइप हुकूमत भी नहीं चलेगी, बल्कि इस वक्त एक पूरी पार्लियामेंट पे मुश्तमिल एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, सर पीडीएम ultimately पूरी एक का जरूरत पार्लियामेंट की ठहरेगी। हुकूमत है ना, एक पार्टी बाहर बाकी सारी की सारी हुकूमत में। मजलिस शूरा बना जा रहा है। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि उस पार्टी को भी अंदर होना चाहिए और तमाम पार्टियों को अंदर होना चाहिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के जरिए ही आना चाहिए। तो आप ये इस कह रहे हैं वक्त तहरीक का जो इंसाफ को भी हालात है, लेवल वो- प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जी, सबको मिलनी चाहिए। जमहूरियत तो इसी का नाम है ना। अगर हम जमहूरियत एक्सेप्ट करेंगे, और एक आम शहरी की जमहूरियत, मेरे जैसे एक हम्बल से शहरी की जमहूरियत तो ऐसी ही होती है, जिसे पूछा जा सकता है कि जी तुम किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हो। मैं अपनी कैपेसिटी में ही बात करता हूं, लेकिन साथ ही मेरी ये भी राय है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और इस वक्त जो मुल्क के तकाजे हैं, इस वक्त जो अवाम की मुश्किलात हैं, वो सब लीडरों के लिए, बल्कि मैंने PMLN वालों को भी यही सजेस्ट किया था कि जब आपने मफाहमत की बात की मीनार पाकिस्तान पे तो सबने पसंद किया, लेकिन जब आपने वजीर आजम प्रोटोकॉल लेना शुरू किया तो आपकी हैसियत एकदम से मजरूह हो गई, आप मुतनाज़ा हो गए। इसलिए अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें से वही लीडर बाइज्जत निकलेगा जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ खड़ा होगा, जो इसके लिए नहीं कोशिश कर रहा होगा कि मुझे कोई सिलेक्टर सेलेक्ट करके बिठा दे, जो इसके लिए कोशिश कर रहा होगा कि मैं अवाम की सिलेक्शन के सामने सरनगू हो जाऊं। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी फ्रैंकली बता दूं कि इस वक्त ये वक्त है कि जब सियासतदान सारे जो हैं, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से ये भीख मांगते हैं या ये तवक्को रखते हैं या ये दरख्वास्त रखते हैं कि हमें कहीं तक पहुंचाओ, तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां वो कुर्बानियां देते हैं मुल्क के लिए, वहां एक और कुर्बानी दें कि सियासतदानों से ये डिमांड करें कि इस दफा वो भी अपने मफादात की कुर्बानी दे के एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमत को एक उस डिसिप्लिन में लेके चलें जो डिसिप्लिन एक सीधी लाइन में चलता हुआ डिसिप्लिन हो। 5 साल के लिए नेशनल। सर जब आप ये कहते हैं कि तारीख में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो इसका मतलब कि कोई पार्टी, अगर यही पार्टियां रही हैं ना पास माजी के 40 सालों में, कोई नहीं चाहता फ्री फेयर इलेक्शन हो। ये तो कौन बेनिफिशियरी है, कौन उस वक्त की कैजुअल्टी है, ये बदलती रहती है, बाकी तो निजाम उसी तरह चलता। देखें, कहता तो हर कोई है ना, तो मैं फेस वैल्यू पे ले रहा हूं। इस वक्त कोई एक लीडर बता दें जो ये कहे कि मैं पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं चाहता। कोई आप एक मुझे दिखा दें। अगर सब यही कहते हैं तो जिन्होंने करानी है वो इस पे चढ़ दौड़े कि यार हम फेयर फ्री कराएंगे और इस डिसिप्लिन पे कराएंगे और इसी टारगेट पे कराएंगे कि जो भी आएगा वो मुल्क के लिए काम करेगा। 5 साल के लिए कर लेना, उसके बाद फिर जो कुछ करना होगा करते रहें। एक दफा कम अज कम मुल्क को सही ट्रैक पे लाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ सर, जाए। वैसे आउट ऑफ और बॉक्स सोल्यूशन नहीं मेरा है फ्री ये एंड फेयर ख्याल है कि इलेक्शन। सब वो आइन की किताब में लिखा हुआ है, ये बड़ा नहीं, फ्रॉम द बॉक्स नहीं, सोल्यूशन है कि एक उस- फ्री इलेक्शन करा दें। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बाद एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जब आप बात करेंगे तो इलेक्शन खुद बहुत फेयर एंड फ्री की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए जब एजेंडा आप पहले सेट कर देंगे, असल में मैं जो बात कर रहा हूं वो पहले कभी नहीं की गई, इस वक्त की जा रही है, तो उसको थोड़ा सा इबलाग करने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये रास्ता जो है ये इस वक्त मुल्क के तमाम इदारे, खा वो अदलिया हो, खा वो फौज हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो सियासतदान हो, सबको मिलके, खा वो दानिश हो जो कि हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सबको मिलके इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो पॉलिटिकल प्रोसेस में से निकलता हो। और ये लीडरों के लिए, इस वक्त के लीडरों के लिए जो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, जो इस चीज को लेके चलेंगे, उनके लिए मुस्तकबिल में इज्जत का निशान बन जाएगा। और इस दफा अगर कोई सिलेक्ट होके आया तो वो इतनी जिल्लत उठाएगा कि आइंदा तारीख भी उसकी जिल्लत धो नहीं सकेगी। मैं ये बात बिल्कुल महसूस कर रहा हूं और इसको महसूस करते हुए मैं अगले चले मैं ये जो कह रहे हैं अभी कंटिन्यूटी के लिए ये बात कर, ठीक जी वाडा साहब, वो बात तो ठीक है। क्या जो 2018 के बाद हुआ आप चाहते हैं दोबारा इस मुल्क में? 2007 में भी हुआ था, 13 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ, 24 अगर 24 में हुआ तो अगर 24 में हुआ तो 24 में भी होगा। 24 में होगा। हाँ, 24 का तो बड़ा अच्छा होता है, 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं,
फरवरी 2024। हाँ, मैंने आपसे कहा कि प्यारी की फ्लाइट चल पड़ी है, आपको इत्तला आ गई कोई? आज का मुझे पता है कि मेरी भांजी उसमें थी, तो वो फ्लाइट डिले हुई, फिर कैंसिल हुई, फिर मेरे खासा आगे को 2-4-6 घंटे का चली है। डिले हुई और फिर कैंसिल हुई? हाँ, फिर चली, फिर चली भी? हाँ, फ्लाइट भी यही है, प्री प्लान है ना वो। ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद बिठा रहे हैं ये कि चीज नाकाम हो चुकी है और हमें बेचने दो। जो आपके दुरानी साहब हमारे किसी और तरफ भी इशारा करें। सुने ना सर, मसला ये है कि इस गल हर दो मतलब हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, गल का कोई मतलब है? ठीक है, मेरी बात सुने। देखिए, जो दुरानी साहब कह रहे हैं ना, हमारे लिए काबिल इज्जत है, हमारे सीनियर हैं, लेकिन दुरानी साहब भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। उस वक्त भी सिस्टम यही नाकारा नाकस था। आज हम फिर उस वक्त भी एक किंग्स पार्टी थी, जिसके दुरानी साहब थे, वो ठीक है, किंग्स पार्टी आई। आज जब हम आए सियासत में, तब भी ये नाकस और थर्ड क्लास सिस्टम में, और आगे भी ये थर्ड क्लास। अब आप बात कर रहे हैं, दुरानी साहब का एम्फेसिस बहुत ज्यादा है लीडरों पे। एक लीडर और भाई एक्सपायर्ड लीडर है, करप्ट लीडर है, चोर लीडर है, बेईमान लीडर है। इनके खून में बेईमानी है। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, बेड़ा गर्क किया है। पीटीआई मिला रहे हैं, नून लीग मिला रहे हैं, पीपल्स पार्टी मिला रहे हैं, एमक्यू मिला रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फोन नहीं उठा सकते, बात नहीं कर सकते। 2 आदमी चलाने के लिए होते, 2 आदमी गर्दन उठाने के लिए, 10 आदमी पैदल चलाने के लिए। और भाई तुम मुल्क चलाओगे? कोई एक्सपायरी है, कोई डेट, भाई पोता पोती है, उनसे जाके खेलो, दुआ करो, अल्लाह करो, अपने वक्त टाइम का इंतजार करो। एक लिमिट होती है एक चीज की। मैं जब पैदा हुआ, लाइन पे आ गया, मैं पैदा हुआ, बिलावल की लाइन नहीं सर, बिलावल साहब की लाइन सराहता हूं मैं, लेकिन वो लाइन मैंने पहले ली थी। मैंने कहा था एक्सपायर्ड लीडर को हटाओ। एक आप मुझे कह दें मेरे दफ्तर का निजाम मेरा दादा चलाएगा। अच्छा, जिसको दिया है नून ने, इनकी जो पार्टी साथ जिनको बोल रहे थे चचा है, हमारे मामा है, हमारा भांजा है, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये सब ड्रामे जो करते रहे, आज एक दूसरे बुरा गए, फिर एक जहाज में होंगे, ये सब एक जगह पे होंगे वापस। कोई इनका पैमाना नहीं है। देखिए, शर्म और रेपुटेशन ये तो पाकिस्तान में आर्जी चीज है, आती है चली जाती है, ठीक है, इज्जत आनी जानी चाहिए। ठीक है। अब तो जो हम हालात देख रहे हैं, उसके जिस जगह तक हम गिर चुके हैं, उस जगह पे तो उठना हमारे लिए वैसे ही एज ए सोसाइटी बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम मैं फिर आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि निजाम के अंदर आप ये बन सकता है पार्टी का चेयरमैन? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कहीं हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हमारे दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं, ये यहां बैठा हुआ है, एक देखिए, कुड्डी जो है ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, कुड्डी खराब हो गया है। कुड्डी का इशू ये है, कुड्डी को याद हो रहा थी, मैं वजीर था, ये और चंद, मैं आपको वजारत का निजाम बता रहा हूं। क्यों, मेरा वजारत का कोई लव लॉस नहीं था, मैं किसी के बाप का नहीं खाता था, अल्लाह की मेहरबानी। सारे दोस्त हैं, सिंध में भी दोस्त हैं, बलोचिस्तान, पंजाब हुकूमत, पहली हुकूमत, काकड़ साहब, ये सब दोस्त हैं, और मेरे जाती दोस्त हैं, मेरे कोई सियासी दोस्त नहीं है, ठीक है। बलोचिस्तान है, आज मुझे कोई मसला हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, तो मैं बलोचिस्तान में आवाज दूंगा, आधी सैंड खाली कर दूंगा मैं। अभी तो हमारे से पागल लोग इस जगह पर नहीं आएंगे निजाम ठीक करने के लिए, फिर हम पहाड़ी इलाकों में आवाज देंगे। बलोचिस्तान में, कोयटा में सरदारों को जब मैं आवाज दूंगा, तो यहां से कहां तक बचेंगे लोग? मैंने आज ही किसी को कहा, आप जानते हैं किसको, मैंने कहा, कोई लीडर था, मैंने उसे कहा, भाई मुझे कहना हम लोग लैंडलॉर्ड हैं पंजाब का। मैंने कहा, भाई तुम्हारी इतनी बड़ी जमीन देहात की, हमारी शहर की इतनी बड़ी जमीन, हम भी लैंडलॉर्ड हैं, तुम्हारे पास खिदमत गुजार है, हमारे पास अपनी फोर्स खड़ी हुई है। माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप हमारी चेंज हो गया नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये मेरी वजारत में ये और चंद आए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरा कोई लव लॉस नहीं, मुझे माल नहीं बनाना था। इन्होंने आगे कहा, याद है आपको, इन्होंने कहा यार ये तुम्हारा सेक्रेटरी लग रहा है, मेरी ओपोनेंट पार्टी। इन्होंने कहा यार ये बंदा साफ है, इसको लगा दो। मैं कहा यार मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाता, मुझे नोट बनाने नहीं है। इसने कहा तू नोट बना भी नहीं सकता, ये सामने बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा लगा दो उसको, वो लगा दिया, वो रिटायर हुआ। दूसरा चंद ने आगे मुझे, चंद ने आ गया, हाँ नहीं, मैं चंद ने आगे कहा, मुझे कहा यार ये मेरा ग्राही है, मैंने इसको जमाया हुआ है, इसको लगा दो। मैं चल भाई तू उसको लगा दो। मेरा कोई लव लॉस नहीं था, मुझे आप आगे बोलते, मैं कहता उसको लगा दो, मुझे तो नहीं जान, मेरे फेवरेट्स कोई नहीं थे। मेरी वजारत के अंदर मेरा कमाल नहीं था, मेरा कमाल ये था कि मैंने वजारत के अंदर इंटरफेरेंस नहीं किया। हाँ, बट इस वक्त मसला आपकी वजारत करनी है ना। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं। जब आप इंटरेस्ट फ्री होंगे, आपका बाप, दादा, प्यो, मम्मा, चाचा, बहन, बिनोई, रिश्तेदार, दोस्त कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं आएंगे, ठीक है। आप इंटरेस्ट फ्री होंगे, आप मुल्क को आगे ले जाएंगे। आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, आपकी कंपनियां कैसे प्रॉफिट करती है। मेरा पान का खोखा है, मैं कारोबार करता हूं, मेरा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहा है, कामयाब है, ठीक है। लेकिन मैं वजारत में जब आगे बैठता हूं, उसको खोखला कर देता हूं, उसको तबाह कर देता हूं। दुरानी साहब जो बातें करें, वो आइडियलिस्टिक सोच जरूर हो सकती है, किताब में अच्छी लग रही है, दुरानी साहब की एज, उनका एक्सपीरियंस जरूर अच्छा लगेगा, उनके बच्चे पोते पोतियां सुन के नाना दादा को अच्छा फील करेंगे कि ही फील्स गुड, ही वांट्स टू डू समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
کیونکہ جیب کا مسئلہ ہے بھائی. وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یار. یہ کیا بات کر رہے کیا ہیں؟ بات کر رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں فری الیکشن ہوتے ہیں. میرے بھائی اس ملک میں جو عدالت صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے عمران خان کو، وہ عدالت رات کو 12 بجے کھل جاتی ہے. وہ عدالت پریزن وینس کھڑی کروا دیتی ہے اور کہتی ہے 12 بجے تک فیصلہ کرو، نو ووٹ آف کانفیڈنس دو. پھر وہی عدالت عمران خان کا سمپتائزر بن جاتی ہے. پھر وہی عدالت نواز شریف کو بھیج دیتی ہے. وہی عدالت پہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کہتی ہے اس کی زندگی موت کا فیصلہ کرو. بھائی اللہ میاں نے فیصلہ کرے، میں نے تھوڑی کرنا ہے. میں کیسے وہ بتاؤں کہ آپ کب تک زندہ ہیں کب تک مریں گے؟ ٹھیک ہے. پھر وہی عدالتیں بھیج دیتی ہیں. پھر وہی عدالتیں اشتہاری کر دیتی ہے. پھر عدالتیں کچھ نہیں کرتی. پھر عدالتیں واپس آنے کا انتظار کرتی ہے. پھر عدالتیں بیل دے دیتی ہیں. پھر بیل دے کر کیسز کی ہیئرنگ کراتی ہے. پھر ایک دن ایک کو بیل دیتی ہے، دوسرے کو دوسری طرف کرتی ہے. ایک کو اندر خانے اجازت دیتی ہے کہ تم ایکسرسائز کر لو، ایک کو باہر بھیج دیتی ہے. پھر اب آپ نے عدالتی نظام کو بتا دیا ہے اس نے آنا ہے. یہ لا سفید قمیض ہوگی، کالا کوٹ ہوگا، باہر پیچھے ہوں گے، کلین شیو ہوگا، آنکھیں بڑی ہوں گی، عباسی ہوگا. تاش وبا سے آپ نے ڈھونڈنا ہے. بھائی سب کچھ تو بتا دیا ہے. اور 13-14 مہینے کی حکومت ہے، 17 مہینے کی ہے. بھائی یہ میرا اپنا انالیسس ہے. لوگ بڑا آبجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ میں کیوں بولتا ہوں کسی کا باپ بھی اس ملک کو نہیں چلا سکتا. یہ جمہوریت اس ملک کے لیے بنی ہی نہیں ہے. کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو دونوں صاحبان کی باتیں سن کے بڑی مایوسی ہوئی ہے. پولیٹیکل لوگ ہوں اور مایوسی کی بات ہے کہ اس ملک کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ پالیٹیشن نہیں، اصولی طور پہ نہیں. کتاب یہی کہتے ہیں. نہیں، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے آپ کے عدالتی نظام نے. اس پہ میں آ رہا ہوں. اس کو سب سے پہلے حضور اس کو کس نے ٹھیک کرنا؟ دیکھیں پہلی بات پہلے قصوروار ہیں ہم لوگ پولیٹیشین. جب ہم وہاں پر دن رات بلوں کی مشینیں لگا دیں اور راتوں رات پاس کرتے ہیں 20 بل اور 10 بل اور 15 بل پڑھتے بھی نہیں کرتے تھے. میں ابھی تو کیے تھے، اسی لیے قصوروار کہہ رہے ہیں نا. آپ نے بھی کیے نا، ہر باری قصوروار کر کے معافی مانگ لیتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے قصوروار ہیں. پھر اس ملک میں عدالتی نظام، اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہیں آگے جو میں کہہ رہا تھا. لیکن دیکھیں پھر پولیٹیشین کیا کرے گی؟ آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیں؟ پھر عدالتوں کیوں ووٹ نہ دیں؟ پھر بھائی تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی اور ہماری بھی تو ڈیوٹی ہے نا. ہماری ڈیوٹی تو ہم نے تو ایز پولیٹیشین اس ملک کے اندر پیسے نہیں ایک منٹ مجھے بتا دیں. سر آپ کی ڈیوٹی ویسے الیکشن سے پہلے یہ بات کرنا صرف نہیں ہے، الیکشن کے بعد یہ کرنا بھی ہے نا. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں تو پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا. 15 مہینے آپ نے حکومت کی، نظر نہیں آیا سر مجھے گاندھی کی طرح، قائد اعظم کی طرح ہماری جمہوریت کے اندر کوئی ایسا لیڈر دکھائے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو. جو بھکاری تھے، جن کے ہینڈ ٹو ماؤتھ سیاست سے پہلے تھے، وہ آج ساری ملوں گے. یار عدل و انصاف ہوگا. اگر میں غلط ہوں فار ایگزامپل، یا یہ غلط ہے یا آپ غلط ہے تو ان کو سزا دیں. بھائی ججز نہیں تھا. جب میں آیا گورنمنٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ جج کے مجھے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے کیا باتیں کر رہی ہے. میں آپ کو گنواتا ہوں، لیڈر سے نام لینا شروع کریں. پاکستان کی جمہوریت کے بیتاج بادشاہ اور ملک کو تباہی، دودھ کی نہریں بہانے والے لیڈروں کا نام بتایا. میں آپ کو ان کی باپ دادا کی ہسٹری بتاؤں گا. سگریٹ بھی نہیں پی سکتے تھے. بھکاری سے اربپتی کھربپتی کیسے ہو گئے؟ ملک کو کھا کے ہوئے. تو بھیا اگر میں غلط ہوں تو مجھے عدالت سزا دینا. نہیں دے سکتی نا. کیوں نہیں دے سکتی بھائی؟ عدالتوں میں بھی جج آپ کے تھے. کل جو عدالتیں آپ لوگوں کو پھر وہ جج جب ریٹائر ہوئے تھے آپ ان کو نہیں، جو عدالتیں کل آپ کو صادق امین کر رہی تھی اور نواز شریف غدار وطن تھا. نظام کی خرابی یہی ٹھیک ہے. آج وہی نواز شریف محب وطن بن گیا اور یہ لوگ غدار بن گئے. مجھے نواز شریف کو برا بلا کہہ رہے ہیں. کمال نہیں ہو گیا اس نہیں نہیں میں بٹ دا پوائنٹ از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ دس از دا پرابلم. تو پرابلم کس نے فکس کرنا ہے؟ ہم سب نے مل کر فکس کرنا ہے نا. ہم سب نے مل کر اس پرابلم کو فکس کرنا ہے. اور کس نے لیڈ کرنا ہے؟ پولیٹیشینز نے لیڈ کرنا ہے. سر اللہ میاں کی کوئی کتاب تو نہیں ہے ہمارے پاس نعوذ باللہ کہ ہم ٹو پارٹی سسٹم پہ بلیو کریں. کیوں نہیں نئے لوگ آ سکتے؟ کیوں نہیں نیا آدمی آگے کام کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے جب نیا آدمی لیڈر بن سکتا؟ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا ڈرامہ ہم کرتے ہیں اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چیئرمین کو ہرا سکا ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی. دیکھیں اگر اس ملک میں فری 9-10 الیکشن فری فیئر نہیں ہوئے کنڈی صاحب. آپ لوگ حکومتوں میں بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلے بھی کرتے رہے کہ الیکشن کو فری فیئر کیسے کرنا، لیکن آپ پھر بھی نہیں کر پائے. کیوں؟ دیکھیں ہماری کوشش رہی ہے. اگر آپ دیکھیں میں بہت پیچھے نہیں جاتا، 2008 میں جاتا ہوں. ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، سب کچھ. ہم نے الیکشن کمیشن میں کچھ اختیارات آ جائیں گے. لیکن پھر آپ ممبر بھی اپنی مرضی سے لگواتے ہیں کہ جو آپ کو فیور کرے گا. نہیں دیکھیں ریالٹی ہے نا، ریالٹی مانتے ہوئے آگے چلے نا. نہیں ریالٹی میں مانتا ہوں لیڈر آف کہ جب آپ ایسے لوگ لگاتے ہیں کہ جو ہمیں فیور کریں گے تو پھر وہ سب کو فیور کریں گے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بیٹھ کے مطلب ہے کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار 2 لوگ بیٹھیں گے، لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی، اس میں سے کوئی اچھا بندہ آ جائے گا. کوئی پک اینڈ چوز والا. سر آپ یہ نہیں لگاتے. دیکھیں کیا میں یہ ٹھیک غلط ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ لگانا کس کو، آپ یہ سوچ کے نہیں لگاتے بیسٹ آدمی کون سا ہے.
آپ یہ سوچ کے لگاتے ہیں یار ہمارے لیے بیسٹ آدمی کون سا؟ نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بیسٹ لگے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی ریٹائرڈ شخص کو لگاتے ہیں، میرے لیے سارے باعث احترام ہے یہ نہیں، لیکن جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ ایک کسی انرجیٹک بندے کو لگائیں، میری اپنی ذاتی خواہش ہے، خیال ہے، انرجیٹک بلائیں جو حاضر سروس اس کو لگائیں، ہم ریٹائر کو لگائیں، مطلب ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یوتھ کا پروگرام لکھ رہے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہے، آئی ڈونٹ ڈس لائک ہم پرسنلی، آئی لائک ہم، ہمارے عزت دار آدمی ہیں، کس کے لیکن 80 سال کا آدمی، چلو وہ مائنڈ نہ کہتے 77 78 کر دیتا ہوں، سینئر میں تو دبے بھی آیا تھا، لیکن ایک 20 سال کے آدمی قسمت کا فیصلہ 21ویں صدی میں، کیپٹن صفدر وہاں یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. ہاں آپ بتائیں، ٹھیک ہے ابھی یوتھ ہے نا، اب آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے ان کے وہاں بتائیے کہ چیئرمین کا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں گے؟ کس چیز کے لیے؟ کیوں کھڑے ہوں؟ یار دیکھیں پاکستان سیاست کرنی ہے، کیا بات ہے؟ نہیں میں کہتا ہوں پاکستان کی دیکھیں ایک ریئلٹی ہے، بھٹو فیملی کا ووٹ ہے، نواز شریف کا ووٹ ہے اور عمران کا ووٹ ہے. ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ بلند نہیں ہوگا، کب ہو جائے ووٹ تو ہم سے تلوار لے لی گئی نا، تیر دے دیا گیا تھا، ہماری پارٹی بین ہو گئی، پارلیمنٹرین بن گئی. یہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ شخصیات کا ووٹ بین ہے، نہیں ہوئی تھی اس وقت، لگ یہ رہا تھا ڈسکوالیفائی کر دی گئی تھی کرنے کا وہ پروسیس، اور ہم نے نئی پارٹی دیکھیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر شخصیات کے ووٹ ہیں، یہاں پہ نشانات کے ووٹ نہیں ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں میں لیکن میں وہی تو درانی پتہ ہے، صاحب شخصیات ہی کے ہے. آخر میں درانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساروں کو مسئلے کا پتا، ہم سارے آج سے نہیں، کنڈی صاحب کے ساتھ میں پچھلے 10 سال سے یہ مسائل ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں دے رہا، حل کرتا کوئی نہیں دیتا ہے. الیکشن سے پہلے اس ملک کا ایک کہتا ہے فری الیکشن، ایک کہتا ہے ڈنڈا. درانی صاحب ایک نشان ڈنڈا، الیکشن سے پہلے مسائل بتاتے ہیں، الیکشن کے بعد حل کوئی نہیں کرتا. میں اس کے بارے میں جی 2-3 باتیں مختصر کروں گا. یہ ماشاءاللہ سب پریکٹیکل راستے سے گزر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، فیلڈ میں بھی ہیں. میرا مختصر سا جو ڈیمانڈ ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ نے 76 سال میں کبھی بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں نہیں کرائے. آپ نے اس ملک کے عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو اختیارات دیے جا سکیں.